आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज का हमारा अनवान है अल्लाह के एहसानात। तो इसके बारे में हम देखेंगे। नॉर्मली इस चीज़ को हम इतना गौर व फ़िक्र से ध्यान नहीं दे रहे होते। तो जिस्म इंसानी जो है इसमें अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब नेमतें रखी हुई हैं। फिर हर नेमत कितनी ही बेशुमार नेमतों का मजमू है। तो इसका अहाता शुमार करना हमारे बस में नहीं। सिर्फ गौर व फ़िक्र पैदा करने के लिए ये आज का बयान है कि ऐसे भी सोचना आना चाहिए। तो बेसिकली ये जो है ना फ़िक्र पैदा करने के लिए सोचा कि चले अगर कुछ वक्त निकाल के नेमतों के बारे में गौर व फ़िक्र करने वाले बन जाएं तो अल्लाह तबारक व ताला की हज़ार नेमतों की कदर दिल से इंसान कर सकता है, यकीन आ जाएगा उसको। ठीक है। और जो ये हमारी अंदर जो नाशुक्री है ना कि जब हम इसको नोट ही नहीं करते, खा रहे हैं पी रहे हैं, एक दिन गुजर रहा है दूसरा दिन गुजर रहा है, लेकिन ये नेमतें ऐसी हैं कि इसका एहसास करना, इसका ज़िक्र करना और शुक्र करना बेहद ज़रूरी है। तो देखें अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासी वलकिन्न अक्सर अन्नासी ला यशकुरून, कि बेशक अल्लाह ताला इंसानों पर बड़ा मेहरबान है मगर अक्सर इंसान नाशुक्र है। तो पहली चीज़ जो हम देखने लगे वो इंसान का दिल। ठीक है। अब दिल को देखें कि दिल की मशीनरी जो लोहे की नहीं बल्कि नर्म और नाजुक गोश्त से बनाई हुई है अल्लाह ताला ने। ठीक है। कई कई साल चल जाती है। वो एक जिस्म का लोथड़ा है, अगर वो काम कर रहा है, पंप कर रहा है तो इंसान जिंदा है ना। अगर आप देखें जो वो आईसीयू में वो जो मशीन होती है, कैसे उसके ऊपर अगर ऊपर नीचे हालात आ रहे हैं तो इसका मतलब वो जिगजैग चल रही है तो इसका मतलब है जिंदगी है। जैसे ही वो मशीन पे लाइन स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है, जिंदगी खत्म। तो अब इसको भी देखें कि इंसान की ज़िंदगी के हालात भी ये हैं, कभी रात कभी दिन, कभी खुशी कभी गम, कभी आसानी कभी मुश्किल। तो ये ज़िंदगी है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इंसान सूरह जासिया में अल्लाह ताला कह रहे हैं वफ़ी खल्क़िकुम वमा युबस्सु मिन दाब्बतिन आयातुल लिक़ौमिन यूक़िनून, और ख़ुद तुम्हारी पैदाइश में और जानवरों में जो इसने ज़मीन में फैला रखे हैं उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां जो यकीन रखते हैं। ठीक हो गया। तो दिल को देखें, अब ये कितनी बड़ी नेमत है। और जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो क्या सब आने वाले मिलने वाले क्या कह रहे होते हैं? पहला लफ्ज़ ही क्या कहते हैं? अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह की मर्ज़ी होती है तो हार्ट पंप करना ख़त्म कर देता है, जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, वेंटिलेटर पे भी रख लें, लेकिन जैसे डेथ हो जाती है तो इसका मतलब है अल्लाह का हुक्म आ गया और बात ख़त्म हो गई। इस तरह दूसरी चीज़ देखें, सर की नेमत। सर भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अजीम नेमत है। इस नेमत को अल्लाह ताला ने बहुत सारी हड्डियों से जोड़कर, और हर हड्डी जो है ना ब्रेन की, वो एक शेप फ़र्क शेप की होती है। जुदा जुदा तरीके से अल्लाह ने इसको जोड़ के अल्लाह ताला ने एक सर की खूबसूरत शक्ल बना दी। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला कहते हैं हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशाउ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तर्जुमा, वही है जो माँ के पेट में जिस तरह चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो ज़बरदस्त इक़्तिदार का भी मालिक है, आला दर्जे के हिकमत का भी। अब आप देखें कई बच्चे पैदा होते हैं, उनके अंदर कई सिंड्रोम्स होते हैं। अपर्ट सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, और भी क्या। ये ऐसे बच्चों के सिर जो है ना बड़े बड़े होते हैं, धड़ छोटे होते हैं, सिर बहुत बड़ा होता है। तो ये अब देखिए अब नॉर्मेलिटी है। अब जाहिर है इतना बड़ा सर है
تو پہلے کہتے تھے جس کا سر بڑا وہ سردار ہے نا. اب اس میں عقل کتنی ہے، کتنا اپنے ذہن کو وہ استعمال کر رہا ہے اس دنیا کی. یہی بات جو غور و فکر کے لیے، ان چیزوں کی نشاندہی کے لیے ہم بیٹھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پرپورشنیٹ انسان کے جسم کو بنایا ہے. اب دماغ کے اندر جو چیز ہے وہ آگے عقل کی نعمت، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہوا ہے. اس نعمت کا عظیم شکریہ یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے اس کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں نعمتوں پر غور کریں اور یہ سوچیں کہ یہ عظیم اور حسین کائنات اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنائی. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ اس دنیا کا یہ عظیم نظام بغیر مقصد کے پیدا کیا؟ کوئی مقصد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے. ٹھیک ہے. اب جب اس کو بنایا ہے تو ظاہر ہے وہ جو انسان مقصد کو سوچتا ہے وہ اس کی زندگی پھر با مقصد گزرتی ہے. ورنہ تو زیادہ تر لوگ کیا بس کھا پی کے ایک نارمل اپروچ والی لائف گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ سعد میں کہا ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو ان کے بیچ میں ہے نکما. یعنی کہ بیکار چیزیں آسمان اور زمین کے اندر جتنی چیزیں وہ بیکار نہیں ہیں، ہر چیز کا ایک فائدہ ہے. تو عقل کی نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پہ غور کر کے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اب دیکھیں بہت سے لوگ آپ نے ایسے سنے ہوں گے جو کہتے ہیں جی ہم ویجیٹیرین ہیں، گوشت نہیں کھاتے. اللہ نے حلال کیا ہے مچھلی گوشت، جو حلال جانور ہیں کھانے چاہیے، انسان کی اس میں صحت ہے. تو انسان خود اپنے اوپر یہ لاگو کرتا ہے کہ جی میں ویجیٹیرین بن گیا. تو انسان اپنی عقل کو کیسے استعمال کرے گا اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے نا. تبھی تو ہم کہتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ٹھیک ہے. ورنہ تو اب جس تیزی سے نوجوان نسل ایتھیسٹ ہو رہی ہے، عقل کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. جو صرف عقل کو لے کے چل رہے ہیں تو وہ اپنے عقلی دلیلوں کو دیکھ کے اسی کے اوپر وہ مانتے ہیں اور وہ اسی کی وہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے ڈارون کی تھیوری آج بھی کامیاب ہے. اور لوگ جو ایتھیسٹ بن رہے ہیں وہ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے دین اسلام، اس پہ عمل کرنا، نیکیاں کرنا بڑا مشکل ہے. اور وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. کبھی سوچنا چاہیے کہ عقل ٹھیک ہے تو صحیح ہے. ورنہ آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں تو بہت سے پاگل خانے. پاکستان اسلامک ملک ہے، یہاں لوگ دین کی سمجھ رکھتے، بہت کم پاگل خانے دیکھنے کو سننے کو ملتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر عقل کا استعمال دنیا کے حساب سے ہے تو پھر سٹریس اور ڈپریشن زیادہ ہے. جیسے آپ دیکھیں ہر طرف سے مہنگائی کا شور ہو رہا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے ہاں جی بڑی مہنگائی ہے بڑی مہنگائی ہے. کچھ عقل والے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے انسان کا رزق اس کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا تھا، تو جو کھانا ہے وہ تو کھا کے ہی جائیں گے. ٹھیک ہے. کئیوں کا توکل بہت اسٹرانگ ہے. دوسری نعمت کو دیکھیں آنکھ کی نعمت. اس میں اللہ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے کو بڑی خوبصورت انداز میں پیدا کیا. آپ اگر دیکھیں چہرے کی تخلیق میں اگر گڑبڑ ہوتی ہے، اب تو خیر پلاسٹک سرجری اور کتنی چیزوں سے انسان اس کو چینج بھی کروا لیتا ہے، پھر اس چہرے میں کیسے خوبصورت انداز میں اللہ نے 2 آنکھیں رکھی. اسی پرپورشن کو تھوڑا سا بھی اگر خراب ہو جائے گی تو ظاہر ہے انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے نا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اور ناک اور 2 ہونٹ. زبان کی نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں اسی صورت سے بات کرتے میں کہا کہ زبان کی نعمت پہ غور کرو. زبان کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. اور دیکھیں کس طرح اللہ نے 2 ہونٹ، اس کے اندر دانت، اس کے اندر زبان رکھی ہے. کتنا اس کو کور کر کے رکھا اور اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ انسان اپنی زبان کے کہے ہوئے سخت لفظوں
کا بوجھ اپنی ساری زندگی میں اٹھاتا ہی رہتا ہے. ایسے لفظ بول دیتا ہے بعض دفعہ. ایسے میں نے خواتین دیکھیں کہ میرا کھانا بہت اچھا، میں تو بہت اچھا پکاتی ہوں. انہی کے بچے پھر کیا ہوتا ہے، باہر سے کھا رہے ہوتے ہیں. گھر میں امی بھی بنا رہی ہیں اور بچے کہتے ہیں آپ کو پکانا نہیں آتا، اور باہر سے آرڈر کر کر کے بنا رہے ہوتے ہیں. پھر دوسری بات ایسی دیکھی کہ بیمار بھی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے نا، کسی ایسی چیز، جس چیز کو بھی آپ نے ایکسٹریم پہ بنا کے زبان کو اس کے لیے استعمال کیا کہ فلانا کا بچہ تو بیمار ہی رہتا ہے، وہ تو فیل ہی ہوتا رہتا ہے، وہ تو زندگی میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو آپ دیکھیں جن کے گریڈز اے پلس اے پلس اے پلس اے آ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہی اپنے سے نیچے والے لوگوں کو انسان نہیں سمجھ رہے ہوتے. اور زندگی میں جنہوں نے دھکے کھائے ہوتے ہیں نا، جو بیچارے ڈی ایف ہوتے ہیں، ایک دفعہ ٹوٹے، پھر آگے بڑھے، پھر گرے، پھر سوچیں آئے، مجاہدے ہوئے، وہ کہیں نہ بہت سے لوگوں کو زندگی میں سہارا خود بھی بن جاتے ہیں، دوسروں کو بھی بنا دیتے ہیں اس طرح اس کا قابل. تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے زبان کی دی ہے. اور یہی انسان کو آخرت میں، آپ دیکھیں غیبت کرنا منع ہے. ٹھیک ہے، دماغ کی جو بات ہوئی تھی وہاں تو بدگمانی ہے نا. زبان کی جہاں بات ہو رہی ہے تو وہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذائقے بنائے ہیں وہ بھی انسان زبان سے چکھتا ہے. کھانے پینے کے، گفتگو کے علاوہ کھانا پینا جو ہے، اب آپ دیکھیں جب کووڈ تھا تو کیا تھا، ذائقہ ختم ہو گیا تھا. اس بیماری کی ایک کیا چیز تھی کہ انسان کھانے پینے کا ذائقہ اس کو محسوس نہیں ہوتا تھا. تو اب دیکھیں کتنی ایسی چیزیں انسان، مٹھاس، نمکین، کھٹا، مزے مزے کے ذائقے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. اور بعض نیوٹریشن اور ڈاکٹرز اب کیا کہتے ہیں کہ جی یہ زبان کے چسکے مزے ہیں، اندر جا کے جو اس کھانے نے ہمارے صحت کا کیا حال کرنا ہے تو ہیلدی کھانا کھائیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں دانتوں کی نعمت. باقی نعمتوں کا تو ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں کر رہے ہیں تو دانتوں کا بہت زیادہ ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے. دانتوں کی صفائی بہت ضروری ہے. دانتوں سے کھانے کو چبانا بہت ضروری ہے. صحیح طرح سے اس کو چیو کریں گے تو معدہ ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہے، اور اگر دانت میں ٹھیک نہیں ہے تو آپ دیکھیں آپ بولتے وقت بھی صحیح پروننسیشن اردو کی، انگریزی کی، عربی کی ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہوائی نکل رہی ہوتی ہے. دانتوں کا ٹھیک ہونا بھی کتنا ضروری ہے. گو کہ ایڈوانسمنٹ تو ہے، اب پورا ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے کہ آپ دانتوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ غور کریں کہ بچپن میں دانت وغیرہ کا نہ ہونا بڑی نعمت ہے. ورنہ ماں دودھ پلانے سے عاجز آتی ہے نا، اور بچہ غذا سے محروم رہتا. جب بڑا ہوا تو مختلف غذاؤں کے کھانے کی ضرورت پیش آئی، اللہ تعالیٰ نے دانتوں کی عظیم نعمت عطا کر دی. اب دیکھیں اس کو کتنے سچے دل سے بتائیں کہ اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ نعمت ہے دانت، جس میں سے ہم کھانا چبا سکتے ہیں اور پھر اس کو کھا سکتے ہیں. اسی طرح ناک کی نعمت کو دیکھیں. انسان ہر لمحے ہوا کی اس کو اشد ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ناک خوبصورت بنایا. کئی خوبصورت عورتوں کے ناک اچھا ہوتا ہے، وہ مزید کیسے اس کو سجا لیتی ہیں، کوئی کوکا پہ لیا اور اچھا لگتا ہے نا. اور پھر یہ کہ وہ ظاہر ہے ناک کے اوپر تو آپ دیکھیں لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک ہوتا ہے یہ اونچی ہی رہے، یہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے، ہے نا. اور اللہ والے کیا کہتے ہیں، صوفیہ کرام یہی کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں ناک کو مصلے پہ زیادہ دبایا کریں. اب یہ حدیث پہ نہیں ہے، یہ اپنے اندر کی انا کو ختم کرتے ہوئے جب آپ زور سے دباتے ہیں نا ناک کو، تو ناک پھر سے نہیں جاتا، نہ وہ ڈی شیپ ہوتا ہے. نیت کیا ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کتنا انسان لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے اور اپنے اندر کیسے تکبر بن رہا ہوتا ہے، اسی کو نیچے رکھنا چاہیے. بہرحال یہ تو اب باتوں میں اس طرح آگے، لیکن ناک بھی نعمت ہے. اور اس نعمت کا احساس آپ دیکھیں، سانس ہے نا، یہ بھی کووڈ میں سمجھ آیا کہ انسان کے پاس اگر سانس اگر وہ نہیں لے سکے گا تو لائف مشکل ہے. پھر آپ دیکھیں کہ حدیث پاک ہے کہ صبح صبح جب آپ انسان سو کے اٹھتا ہے اپنے ناک کو اچھی طرح صاف کرے. کیوں؟ ساری رات شیطان انسان کے ناک کے بانسے میں بیٹھا ہوتا ہے،
وہیں بیٹھ کے اس کو وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. تو صبح صبح ناک کو صاف کرنا، وضو کرنا بہت بڑی نعمت ہے یہ. ٹھیک ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کی بات نہیں ہو رہی، جسم کی صفائی جو کہ دانت، مسواک، ناک صاف کرنا، منہ دھویا، ہاتھ دھوئے، سر کا مسا، پاؤں، یہ وضو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی لیے پانی کی بھی قدر کرنی چاہیے. کان کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت ایسی ہے کہ اگر ان میں سے صرف ایک نعمت نہ رہے تو انسان کے لیے دنیا کے نظام میں چلنا مشکل ہے. انہی اہم نعمتوں میں قوت سماع یعنی سننے کی بات جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. کئی لوگ آپ دیکھیں کہتے ہیں مجھے سنتا نہیں، بہت اونچا سننے لگ پڑا ہوں میں. تو دوسرے کیا کہہ رہے تھے؟ آپ جنتی ہیں. جنتی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نہ غیبتیں سن رہے ہیں، نہ کسی کی برائیاں سن رہے ہیں. یہ جو انسان کے اندر اللہ نے مزاج بنایا نا تجسس کا، انہوں نے کر کی ہو رہا، انہوں نے کی کھادا، انہوں نے بچے کی کر، وہ ظاہر ہے کان صاف ہو گئے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے وہ کوئی غیبت نہیں سنیں گے، کسی کی برائی نہیں سنیں گے. اور یہ جنت کے انعامات میں سے ایک انعام ہے. جب پہلی دفعہ اس آیت پہ غور کیا، آخری 10 پاروں میں یہ بات بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہیں گے، تو پھر آپ دیکھیں احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں آپ کسی کی برائی سن ہی نہیں رہے، ہے نا. ورنہ تو انسان کے مزاج میں تجسس جو رکھا ہے اس کی وجہ سے انسان کہتا ہے. تو یہ عام انسانوں کے اندر بھی تجسس ہے، علماء کرام کے اندر بھی. ان کے مسجد میں کتنے نمازی آئے، ان کے مدرسے میں کتنی خواتین آئیں، وہاں کیا ہو رہا ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاتھ کی نعمت کو دیکھیں. ہاتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. انسانوں کو گھروں، دکانوں، کارخانوں، کھیتوں میں کام کرنا پڑتا ہے، کھانے پینے کے لیے، لکھنے پڑھنے کے لیے، کتنی اور سینکڑوں ضرورتیں ہاتھ کی ضرورت پیش آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایسی لچک رکھی ہے کہ انسان ان کو بڑی تیزی سے دائیں بائیں گھما سکتا ہے اور اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے. ہتھیلیوں کے گوشت کو عام گوشت کی نسبت اللہ نے سخت بنایا ہے، ورنہ دن بھر کے کام کاج میں جلدی زخمی ہو جاتے ہیں. یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کبھی ہم نے اتنی گہرائی سے ہاتھوں کی نعمت کو سوچا؟ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ انگلیاں ہیں، اور کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ کھلی ہوئی انگلیاں ہیں تو انسان ان سے اپنی پسند کا کام کر سکتا ہے. اور تو اور آپ دیکھیں ہاتھ کو اکٹھا کیا، چلو بنا لیا، پانی پی لیا، پیالہ سا بن جاتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کسی بچوں سے بات کریں، اگر کبھی آپ گھر جا کے آپ ضرور پوچھیں تو کہیں گے ہاں ہاتھ کا مکہ بھی بنتا ہے، مارنے کے بھی کام آئے گا. سوچ کی بات ہے نا کہ ہاتھ کی یوٹیلیٹی کیا ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت بنائی ہے، اور سورہ رحمان میں یہی بات ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پاؤں کی نعمت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تمام جہانوں کے خالق اور مالک جو ہیں، اس نے پاؤں کی عظیم نعمت بنائی. زندگی کی کتنی مصروفیت ہے. آپ دیکھیں یہ اس پاؤں کی نعمت اور ٹانگ کی نعمت کا احساس ہمیں ایج کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے جب سٹک پکڑنی پڑتی ہے، کیونکہ بیلنس بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. پاؤں تو ہوتے ہیں لیکن جسم میں نکاہت کمزوری آ رہی ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کچھ چھوٹی پکڑ کے پھر چلے. ٹھیک ہے، اٹھ کے کھڑے ہونا، واش روم جانا، یہ ساری نعمتیں انسان کے جسم کی تندرستی کے ساتھ ہیں. تو ٹانگیں بھی نعمت ہے اور پاؤں بھی نعمت ہے. اسی طرح نیند ایک نعمت ایسی ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جیسے سورہ نبا میں ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا. ظاہر ہے انسان سارا دن محنت کرتا ہے اور رات کو اللہ نے رات بنا دی. اب ایسے بھی اسکینڈینیوین کنٹریز میں ملک ہیں جن میں 6 مہینے دن 6 مہینے رات ہوتی ہے. اب وہ ٹائم کے حساب سے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے رات کا وہ سینیریو بناتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر اٹھ کے دن کے وقت وہ
کام پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے ملک میں کہ دن بھی ہے اور رات بھی ہے. تو رات کو ظاہر ہے انسان کو سکون ملتا ہے، اور جو صحیح طرح سے دن میں محنت کر رہے ہوتے ہیں وہی سکون والی نیند رات کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اللہ نے ترتیب بتائی ہے نا نمازوں کی ادائیگی، عبادات، حقوق ادا کرنے، جب سارا دن اس ترتیب سے چلتے ہیں تو سکون والی نیند اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. ورنہ تو اب دوائیاں کھا کے سونے کا بھی فیشن بنتا جا رہا ہے. بہرحال روح کی نعمت، اس کے اوپر تو ہم خیر بہت کرتے ہیں. اللہ کا روح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حکم. اللہ کے حکم سے آتی ہے ماں کے پیٹ میں بھی بچے کے اندر، اور اللہ کے حکم سے ہی واپس چلی جاتی ہے. تو سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ روح بنائی تو اس کی بیماریاں بھی ہیں جس پر ہم بہت بات کرتے ہیں کہ انسان کی روح کی بیماریاں کیا؟ حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جب روح دنیا میں آتی ہے یہ چپکی ہوئی ہوتی ہیں بیماریاں انسان کی روح کے ساتھ. ہاں، جو اللہ کی ذرا پیاری روحیں ہوتی ہیں وہ جلدی ان بیماریوں کو اوور کم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جلدی ان بیماریوں میں سے باہر نکل آتے ہیں. ورنہ کیا ہے کہ انسان کا نفس اور شیطان کے وسوسے، یہ دو وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہماری بیماری ہے نا، حسد، کینہ، بغض وغیرہ، یہ دیر سے نکلتی ہیں. سال ہا سال لگ جاتے ہیں، ہم لوگ پھنسے ہی رہتے ہیں اس کے اندر. والدین بہت بڑی نعمت ہے، اور والدین میں سے جب کوئی ایک آدھا بھی دنیا سے چلا جاتا ہے تو لگ پتہ جاتا ہے. ایسی ٹھنڈی چھاؤں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی بنائی ہوئی ہے نا، زندہ ہیں تو اس کا احساس کرنا چاہیے. دنیا سے چلے جاتے ہیں تو واقعی وہ مرکز ٹوٹ جاتے ہیں، وہ گھر ختم ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں کی اپنی زندگی ہوتی ہے، وہ ایک یونٹ ہوتا ہے نا ماں باپ کا، وہ جو چھت ہے، سایہ ہے، وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کا ایک بھی دنیا سے چلا گیا. بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ جب دنیا سے چلی جائے نا تو پھر بچوں کا احساس ہوتا ہے کہ وہ قدر ہی نہیں کی. اسی طرح سے خاوند کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خاوند. دنیا میں بے شک لڑائی جھگڑا تھا. میں تو اب ایسے بھی عورتیں دیکھتی ہوں جن کے دلوں میں اپنے خاوند کے لیے بغض ہے، خاوندوں کو بیویاں نہیں اچھی لگ رہی. آج کے دور میں ان میرڈ بچیوں کا اتنا پرابلم نہیں ہے جتنا شادی شدہ مرد عورتوں کا پرابلم ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو جہنم بنانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اولاد کا ہونا بالکل اللہ کا احسان ہے. 100 شکر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت پہ جو ماں باپ اپنی اولادوں کی نکاح کر دیتے ہیں، اللہ ان کو اولادیں نصیب کر دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک مقصد مل جاتا ہے انسان کو کہ ہاں ہم نے اس بچے کے اوپر دین کی نسبت سے، چلے دین مسلمان ہیں تو دین کی نسبت سے پرورش کریں گے، اور اگر دین کی نسبت نہیں ہے، دنیا داری کی بات ہے، تو بچے تو پل بھر رہے ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور انسان دیکھیں ہم لوگ اپنی زندگیوں میں کتابوں سے زیادہ تجربوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. جو تجربے ہمیں لوگ کرواتے ہیں، جو تجربے ہمیں ہماری اولادیں کروا رہی ہوتی ہیں، جو تجربے ہمارے اپنے رشتہ دار دائیں بائیں لوگ کرا رہے ہوتے ہیں، یہ والے سبق ہمارے ذہنوں میں لانگ لاسٹنگ، دیر پا اثر چھوڑا ہوتا ہے بجائے کتاب پڑھنے کے. ٹھیک ہے. تو کتاب ظاہر ہے کتابوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنائے نا رشتے، ان کی قدر کرے. خاندان کی بات کتنی دفعہ آئی قرآن پاک میں کہ خاندان قبیلے ہماری پہچان ہے. اب یہ جو رواج بن گئے نا، اکیلے رہو، اکیلے جیو، اکیلے کھا لو، کوئی آئے نہ، زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے، اس مزاج نے ہمیں سٹریس اور ڈپریشن دے دی ہے. اتنا پیسہ ہے باہر کے ملکوں میں، آپ دیکھیں ناروے، آپ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، بہت پیسہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بچے پیدا کرو، گورنمنٹ تم لوگوں کو فری دے گی یہ پیمپرز اور دودھ. وہ کہتے ہیں کیوں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم بچوں کے جھنجھٹ میں پڑے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے وہاں پہ اولڈ ایج والے لوگ زیادہ ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں آپ بہاریں ماشاء اللہ، نوجوان نسل ایسی نظر آتی ہے آپ کو باہر. لڑکے دیکھیں نوجوان نسل کے زیادہ ہیں بجائے بوڑھوں کے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوق تھا میری امت زیادہ ہو.
ایک شادی شدہ انسان کی عبادت جو ہے نا 23 درجے زیادہ ہو جاتی ہے ان میرڈ سے، اور ظاہر ہے وہ بھی سہ رہے ہوتے ہیں، خاوند کی بھی سن رہے ہیں اور رشتہ داروں کی بھی سن رہے ہیں، لیکن بچے ایسی چیز ہے کہ بچوں کی وجہ سے انسان آپس میں گھل مل جاتا ہے، بات کرتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بچوں کی مسکراہٹ سے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں سب کو دے۔ اور میں تو خاص طور سے دعا مانگتی ہوں کہ امت مسلمہ میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوق تھا تو جتنے بے اولاد جوڑے ہیں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو صاحب اولاد کر دے، آمین۔ ٹھیک ہے، اتنا میرا خیال ہے آج کے لیے کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ بات تو سادہ سی تھی لیکن غور و فکر کرنے والے اس پہ بھی غور و فکر کر کے اللہ کے قرب تک انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔